हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। नाज़रीन, मुल्क की सियासत एक नया रुख इख्तियार करती जा रही है, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा जो कि 2013 और 18 में पीटीआई का गढ़ समझा जाता था। 18 में तो बल्कि 2/3 अक्सरियत ली, वहाँ से पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, खुसूसन पेशावर में, मर्दान में, सवाबी में, कोहाट में, डेरा इस्माइल खान में। लेकिन ये तमाम जो मैंने डिस्ट्रिक्ट गिनवाए 5-6, वहाँ से तकरीबन पीटीआई का सफाया हो चुका है लोकल बॉडीज़ में। और यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के ये कहा जा रहा है कि इस इलेक्शन ने ऑप्टिक्स सेट कर दी हैं, अगला जो जनरल इलेक्शन आएगा कि क्या होने जा रहा है। और इसमें जो इंतहाई अहम बात है मेरे लिए वो ये कि एक ज़माना था, इवन 2018 तक, जब सारी ओपोजिशन जमातें जो हैं उन्होंने इकट्ठे लड़कर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वहाँ पे इलेक्शन लड़ा, लेकिन उनको पजीराई नहीं हासिल हुई। अब सिर्फ अगर पेशावर मेयर जो सिटी मेयर के इंतखाबात हैं वहाँ आप देखें तो पीटीआई ने तकरीबन 50,000 वोट लिए, जेयूआई ने वहाँ से वो नशिस्त हासिल कर ली। लेकिन अगर आप अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी के भी वोट देखें तो उन्होंने तकरीबन 50,000 वोट वहाँ से लिए। अब आप वही अपोजिशन जो कि कभी इकट्ठे मिलकर खान साहब की पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती थी, उनको आप इकट्ठा कर लें तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख वोट सिर्फ पेशावर सिटी में अपोजिशन को मिला। कोई इत्तेहाद नहीं था तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तो ये एक ऐसा ट्रेंड है जिससे कि चलें हमने मान लिया पेशावर में शायद आपका उम्मीदवार जो था उसकी सिलेक्शन ठीक नहीं थी, लेकिन सवाबी में क्या हुआ, मर्दान में क्या हुआ, जो आपने स्वीप किया था और सारी तहसीलें तकरीबन आप वहाँ से हार गए। आतिफ खान वहाँ से मिनिस्टर हैं, अली मोहम्मद खान वहाँ से मिनिस्टर हैं। फिर कोहाट में जो कि शिबली फराज साहब का अपना घर है, शरियार अफरीदी का अपना घर है, क्या वहाँ पे भी उम्मीदवार जो था उसकी सिलेक्शन ठीक नहीं थी। लेकिन हम वापस आते हैं मुल्क की सियासत की तरफ, और मेरा अपना ख्याल ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ 18 डिस्ट्रिक्ट्स में, ये अब उसका इम्पैक्ट होगा मुल्क की सियासत पर, क्योंकि खबरें और इतलात ये हैं कि 40 से 45 जो पीटीआई के एमएनएज हैं वो इस वक्त फेंस पर हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या होगा। तो मेरे ख्याल में केपी की अगर बात की जाए तो अब ज़्यादा जो हैं वो ये सोच रहे होंगे कि जेयूआई की तरफ चला जाए। और सिर्फ अगर पेशावर डिस्ट्रिक्ट आप देखें तो पार्टी के जो 4 एमएनएज हैं वहाँ से, उन सब पर अपने ही लोगों ने इल्ज़ामात लगाए कि इन्होंने पार्टी कैंडिडेट्स को सपोर्ट नहीं किया और उन पार्टियों के कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया जिनसे वो राब्ते में हैं। मतलब वो खुद इकरार कर रहे हैं कि अगर पेशावर के आपके 4 एमएनएज हैं और चारों अगर मुखालिफ पार्टियों से राब्ते में हैं तो इमरान खान साहब को ये सोचना पड़ेगा कि ये सिर्फ महंगाई इसकी वजह नहीं है और ना ख़राब जो कैंडिडेट की सिलेक्शन है वो इसकी वजह है। इसकी वजूहात और भी बहुत सी हैं, और वो ये हैं कि आपकी अपनी पार्टी के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्हें भी अंदाज़ा है, अवाम की नब्ज़ पर उनका हाथ है, वो अपने हलकों में जाते हैं कि आइंदा आम इंतखाबात जो हैं वो शायद ही हम पीटीआई के टिकट से जीत पाएंगे। इस पर और नून लीग के मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से एक और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैंने तो जो कहना था वो कह दिया, आप सब कुछ ही कह दिया। आपके ख्याल में ये केपी का जो रिजल्ट है, इसको मैं सिर्फ एक सूबे का रिजल्ट नहीं देख रहा, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये शो कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट मुल्क की सियासत पर आप क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपने जो ओपनिंग रिमार्क्स दिए हैं, मैं ये थोड़ा सा उससे इख्तलाफ करने की इजाज़त दें। जी जी, महंगाई मेन इशू है। सही। जो लोग फेंस पे बैठे हुए हैं जिसका आपने जिक्र किया है, वो इसलिए बैठे हुए हैं, उनका ख्याल है कि ये महंगाई के इशू पे पीटीआई को या उनकी पार्टी नंबर तो ठीक है 40 से 45। जी, नंबर में इतना ज़रूर होगा इतना। देखना, 4 अगर पेशावर से जो है वो पार्टी की मुखालफत कर रहे हैं, आप मल्टीप्लाई कर लें, हो सकता है 40-45 से भी ज़्यादा हो। सही। तो ये इनका फेंस पे बैठना जो है उसकी मेन वजह जो है अनपॉपुलरिटी पीटीआई की है, और अनपॉपुलरिटी बिकॉज ऑफ महंगाई। सही। गुर्बत में इजाफा, महंगाई, आप हिसाब लगा लें कि गवर्नमेंट इनकी है और पेशावर या केपी की
لوگ سرکاری لوگ یہ پارٹی کے لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ بجلی یہاں پہ نہیں ہے، گیس یہاں پہ نہیں ہے، اور ہم نے بجلی بھی دی. پرویز خٹک ول بیئر می آؤٹ، ہم نے بجلی بھی دی، گیس بھی دی. پیسکو ان آر ٹائمز بہت بہتر سروس دے رہی تھی جو آج سے یا گیس بھی اس طرح دیکھ لیں. تو یہ لوگ جا کے فینس پہ اس وقت بیٹھتے ہیں، یہ فینس سٹرز جو ہیں، جب وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ جس پارٹی میں ہم اس وقت ہیں ان کا سودا بک گیا ہوا ہے اور سہولت کاری بھی ان کو میسر نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے ٹھیک اندازہ لگایا کہ اس میں سے کچھ لوگ جو ہے نا، اگر سارے نہیں تو کچھ لوگ جو ہے بڑی تعداد میں جو ہے جے یو آئی کا رخ کریں، اس طرف کریں. اچھا قائد صاحب، یہی سچویشن تقریباً اگر پنجاب میں لوکل باڈیز ہوں گے ہمیں پتہ لگ جائے گا، لیکن ضمنی کافی انتخابات میں ہم نے وہ ٹرینڈ تقریباً یہاں ریفلیکٹ ہوتے دیکھ بھی لیا. اب یہاں پہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنوں میں، جی کینٹ کے الیکشنز میں بھی ہم نے دیکھا. اب یہاں پہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ نون لیگ جو فائدہ حاصل کر سکتی تھی وہ اپنا جو اندرونی آپ کی جو چپکلشیں ہیں اور جو پالیسی لیول پر اختلافات ہیں اس کی وجہ سے اس پوزیشن میں ابھی بھی نہیں ہے کہ اس پر کانسنٹریٹ کر پائے جو الیکٹورل پالیٹکس ہے اس پر، اینڈ یو آر لوزنگ آؤٹ؟ میں بادل نخواستہ جو ہے بھاری دل کے ساتھ جو ہے ٹو سم ایکسٹینڈ آپ کے ساتھ اتفاق کروں گا. ہمارے کے پی میں جو انتظامی امور ہیں ہماری پارٹی کی، جو تنظیمی امور جو ہیں جس طرح ہونے چاہیے وہ نہیں ہیں اس طرح. ٹھیک. اور اس کی ریفلیکشن جو ہے آپ کو پچھلے 2 الیکشن میں جو ہے نا الیکشنز میں نظر آئی، 13 میں بھی نظر آئی اور آپ کو 18 میں بھی نظر آئی. 18 کا چلیں ہم جو ہے وہ اس کو الزام کسی اور طرف بھی ڈیفلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو ریئلٹی ہے اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے. صحیح. کہ ہمارے جو یہ 7 والی ڈویژن ہے، ہزارہ ڈویژن میں، وہاں پہ ہمارے اپنے لوگوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کے خلاف جو ہے کیمپین بھی کی اور کینڈیڈیٹ بھی کھڑے کی. اسی طرح جو ہے اور بھی ڈسٹرکٹس میں جو ہے مختلف وجوہات کی بنا کے اوپر 2018 میں ہمیں وہاں پہ سیٹ بیکس ہوئے اور obviously other reasons were also there. تو یہ اس وقت جو ویکنیس ہے کے پی میں خصوصاً جو حکومت کی، اس کو کیپٹلائز کرنے کے لیے ہماری تنظیمی امور جو ہے نا ان کی درستگی اور ان کا روبسٹ ہونا جو ہے بہت ضروری ہے. اچھا خالد صاحب، لیکن یہی چیز ہمیں مرکز میں بھی نظر آ رہی ہے اس وقت. اگر آپ دیکھیں تو ایک جو وہ پالیسی لیول کا اختلاف تھا، پہلے مزاحمت، پھر مفاہمت، پھر شہباز شریف یا شاہد خاقان، وہ ہوتے ہوتے وہ اب اٹس اباؤٹ ٹائم کہ آپ کو کلیئر کٹ ڈیسیژن جو ہے وہ لینا پڑے گا. ایک میرا خیال ہے کلیئرٹی جو ہے بالکل موجود ہے اور اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن الٹیمیٹلی قائد محترم میاں نواز شریف صاحب اس کا اعلان بھی کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ ہماری جو ٹاپ قیادت ہے پارٹی کی، اس میں سے جو مختلف آوازیں جو اس وقت آئی ہیں پچھلے 10-15 روز میں، اس میں شہباز شریف صاحب کے فرنٹ رنر ہونے کے جو ہے نا وہ اندیا ملا ہے، انڈیکیشنز ملی ہیں. جی. اگر یہ فیصلہ جو ہے وہ ہوا ہے یا کوئی اس قسم کا کنسنسس جو ہے بلٹ اپ ہوا ہے، تو میرا خیال ہے ہماری پارٹی کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات جو ہے وہ درستگی کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے خالد صاحب، لیکن یہ فیصلہ کیا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ میرا خیال ہے کہ یہ بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ کے یا کیونکہ جو باتیں میں کر رہا ہوں ان کی کوئی تردید نہیں آئی جو ہے. ٹھیک. تو اس لیے میں میرے حساب سے شہباز شریف صاحب کا، جس طرح شاہد عباسی صاحب نے اگلے دن فرمایا کہ وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں اور ہی از پریزیڈنشل پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے، اور وہ چیز جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کی ایک فائنلائزیشن جو ہے نا وہ مجھے نظر آتی ہے. آپ کو نظر آ رہی ہے. لیکن آج مریم نواز صاحبہ نے جو کہا ذرا آپ کو سنواتے ہیں، ایک شارٹ سنوائیں. شہباز شریف صاحب پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، ہمارے پریزیڈنٹ ہیں اور سینئر موسٹ ہیں، فرنٹ رنر ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو جماعت ہے، جب وقت آئے گا تو جماعت فیصلہ کرے گی، لیکن جماعت نے اپنا فیصلہ جو ہے
ये परवेज़ रशीद साहब खड़े हैं, मेरे साथ मरियम औरंगज़ेब साहिबा खड़ी हैं और मेरे पार्टी के जितने भी लोग खड़े हैं, इन्होंने इख्तियार जो है वो नवाज़ शरीफ साहब को दिया हुआ है। मैंने भी इख्तियार नवाज़ शरीफ साहब को दिया है फैसले का, और शहबाज शरीफ साहब ने भी जो इख्तियार है वो नवाज़ शरीफ साहब को दिया है फैसले का। तो जब वक्त आएगा इंशाअल्लाह पार्टी की मशावरत के साथ नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे। खालिद साहब, जब वक्त आएगा पार्टी की मशावरत से नवाज शरीफ फैसला करेंगे, इसका मतलब कि फैसला नहीं हुआ मरियम? देखिए ये उन्होंने 7 लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मेरा ख्याल आप ज़्यादा उस पर जोर दें, फ्रंट रनर पे जी। तो जब मरियम कह रही हैं कि वो फ्रंट रनर हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बहस जो है अब ख़त्म हो जानी चाहिए। ये गुमुगु की कैफियत जो है जी वो ख़त्म हो जानी चाहिए कि वो फ्रंट रनर हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, मैं उनके जी 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 बिल्कुल उन्होंने ये कहा, लेकिन साथ में खालिद साहब वो कह रही है फैसला नहीं, एक देखना एक फॉर्मल फैसला मियाँ साहब बिल्कुल कायद हैं, उन्होंने ही करना है, इसमें कोई शक नहीं। ये भी बिल्कुल सही कहा उन्होंने, सही सारी बातें सही कही हैं मरियम ने। तो मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक जो है धुंध जो थी इस मसले के ऊपर जो है वो शायद अब्बासी की स्टेटमेंट और अब मरियम की स्टेटमेंट से जो है ना वो हट गई है। अगर इसको ऐसा कहा जाए खालिद साहब कि नवाज शरीफ साहब की आखिरी जो फाइनल एंडोर्समेंट है वो रहती है, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करूँगा जो है जो और मौजूदा हालात में क्या आप समझते हैं कि अब यकसू होकर मियाँ साहब को भी शहबाज शरीफ साहब की एंडोर्समेंट जो है पब्लिकली दे देनी चाहिए? मेरा ख्याल है ऑलरेडी मियाँ साहब जो है ना वो तमाम तर जो मामलात हैं वो शहबाज साहब जो हैं, देखें मियाँ नवाज शरीफ का जो कद है या उनकी जो प्रेजेंस है वो एक जिसको कहते हैं ऑल इनकम्पसिंग प्रेजेंस है पार्टी के मामलात के ऊपर। शहबाज शरीफ साहब जो है ना कोई उनसे इजाज़त के बगैर या उनकी कंसल्टेशन के बगैर जो है ना कोई फ़ैसला मेजर नहीं करते, या यहाँ से जो भी हम फैसले करते हैं जो भी कोलीग्स हैं हमारे शहबाज शरीफ साहब के साथ, वो अल्टीमेटली उसकी क्लियरेंस जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ही देते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में जो आप कह रहे हैं बात तो दुरुस्त है, यू नो कि एक मेरा ख्याल है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो हालात क्रिस्टलाइज हो रहे हैं और जो शिकस्त व रेख्त हो रही है मौजूदा हुकूमत की और जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है मौजूदा हुकूमत में, खैर कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं था किसी का, जिस तरह वो आए हुए हैं सबको मालूम है, तो वो मेरा ख्याल है कि इट वोंट टेक लॉन्ग जो है अल्टीमेट एंडोर्समेंट। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब से ये इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब से ये इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी रखते हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, अगर कुछ ये भी बातें चली कि जी शायद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुक्तदर हलकों को या क्लियर कट कहें कि इस्टेब्लिशमेंट को आजकल काबिल कबूल नहीं है और वो शायद अब्बासी साहब जो हैं वो उनकी रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, क्या आप समझते हैं इसमें वज़न है कि उनको? देखिए मैं इस पर स्पेकुलेट नहीं करूँगा, मैं फिर आई विल रिवर्ट बैक टू माई लीडर कि जो उनका फ़ैसला होगा वो पार्टी का फ़ैसला होगा। और ये 2 स्टेटमेंट्स जो हैं शायद अब्बासी साहब की और मरियम की स्टेटमेंट्स जो है ना वो इंडिकेट करती हैं कि इस वक्त फ्रंट रनर जो है मैं भी कहूँगा कि वो मियाँ शहबाज साहब हैं पार्टी के अंदर। ठीक, वो उनकी कहाँ एक्सेप्टेबिलिटी है कहाँ नहीं एक्सेप्टेबिलिटी, मेरा ख्याल है कि वो पार्टी की नॉमिनेशन के लिए कोई वो इम्पॉर्टेंट बात नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ ने पिछले 30-35 साल की सियासत में अपने भाई के साथ जिस तरह, अपने लीडर के साथ जिस तरह मिलके काम किया है, ज़रबुल मिसल बन गई हुई है उनकी परफॉर्मेंस जो है पंजाब के अंदर, जो परफॉर्मेंस उनकी है, बल्कि पंजाब से बाहर परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, दूसरे सूबों में भी परफॉर्मेंस दी है, बहुत से हवालों से परफॉर्मेंस दी है उनकी। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो रीसेंट हिस्ट्री में एडमिनिस्ट्रेटर के लिहाज से और डेवलपमेंट के लिहाज से किसी सूबे में जो है वो इस तरह की तरक्की, और मियाँ साहब जब उनकी मैं आपसे एग्री करूंगा कि शहबाज साहब की जो कैपेबिलिटी अगर मिसालें इफ यू गो बैक 85 से 88 और 88 से 90 की 2 टर्म्स जो मियाँ नवाज शरीफ की चीफ मिनिस्टर थी उनमें भी बड़ी डेवलपमेंट हुई थी जी।
اس میں بھی ایکچولی جو ہمارا ووٹ بیس پنجاب میں کریٹ ہوا تھا وہ اس دور میں ہوا تھا، اس دور میں ہوا جس کو میاں شہباز شریف کی خدمت نے اس کو کنسولیڈیٹ کیا. ٹھیک. اچھا خواجہ صاحب، آپ نے بڑا اہم جملہ کیا کہ اس کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ کہاں ایکسیپٹیبل ہیں کہاں نہیں ہے. پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی؟ دیکھیں مجھے اس بات کا قطعی طور پہ علم نہیں ہے. جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں اگر ووٹ کی عزت جو ہے یا ووٹ کی تقدس جو ہے یا شفاف الیکشن کی جو ہے وہ ہم نے بات کرنی ہے یا ہمارا بیانیہ ہے، ہمارا اصول ہے جو آئین کے عین مطابق ہے، جو آئین کی بات کرتا ہے، تو پھر ہمیں جو ہماری پارٹی کا بیسٹ پاسبل کینڈیڈیٹ ہے اس کو ہم نے سامنے لانا چاہیے. ٹھیک. اور وہ ڈیفائن جو ہے، جس طرح میں نے دو ہماری پارٹی کے سینئر ممبرز مریم اور شاہد عباسی نے کہا وہ فرنٹ رنر ہے، انہوں نے بھی تقریباً یہی بات کی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بیسٹ کینڈیڈیٹ اس وقت؟ جی بالکل. جو ان کی پرفارمنس ہے وہ اس چیز کو کی گواہی دیتی ہے کہ وہ جو پاکستان کو اس وقت ان جیسا ایڈمنسٹریٹر چاہیے. بہت مشکل حالات ہیں ہمارے. دیکھیں آپ عادل، آپ دیکھیں کہ یہ شبر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو گیا ہے. داؤد صاحب، رزاق داؤد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک کنگال ہو گیا ہے. اچھا خواجہ صاحب، اگر تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ جی شہباز شریف صاحب کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا یا ان کے ذریعے ہم الیکشن نہیں جیت پائیں گے، الٹرنیٹیو کیا ہے نون لیگ کے پاس؟ دیکھیں میرا خیال ہے میں مفروضے پہ بات نہیں کروں گا. میں اسپیکولیٹیو باتیں یا مفروضوں پہ نہیں بات کروں. میرے سامنے جو ہے جو حقیقت ہے جو میں نے ایکسپلین آپ کو کر دی ہے وہ ایک حقیقت ہے. میں آئی ناٹ انڈلج انٹو اسپیکولیشن. ٹھیک ہے. اچھا زبیر صاحب نے جب ان کی سٹیٹمنٹ میں نے وہ پوری دیکھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی مریم نواز صاحبہ کے کیسز جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے وہ انڈو ہوتے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں وہ بالکل ہونے بھی چاہیے، اللہ خیر کرے، بالکل ہونے چاہیے. ہماری بھی بڑی شدید خواہش ہے اس بات کی. لیکن جو ہے وہ زبیر صاحب نے بھی جو بات کی ہے کوئی غلط نہیں کی کہ اگر جو ناانصافی ہوئی ہے وہ الٹیمیٹلی انوائنڈ ہوگی، وہ بالکل کریکٹ ہوگی. جو ہے وہ انوائنڈ اگر ہوتی ہے تو پھر ٹائی پڑ سکتی ہے پی ایم میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں پی ایم ایل این کا آپ خود ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ لوگوں نے کے پی میں ان بلدیاتی انتخابات میں بھی میاں نواز شریف کا نعرہ جو ہے اپنایا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، اور وہاں بھی ووٹ کے تقدس کا لوگوں نے اس کی مطلب جہاں جہاں ریگنگ تھی وہاں یہ بات ہو رہی تھی. بالکل ہو رہی ہے. تو اس صورت میں جو ہے نواز شریف کا اگر بیانیہ جیتتا ہے تو یہ ہماری جیت ہے. ٹھیک. اچھا خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اعتزاز احسن صاحب نے پچھلے دنوں یہ کہا کہ جی نون لیگ جو ہے وہ 2 سرونگ جنرل سے جو ہے وہ رابطے میں اور ڈیل ان کی وہ ہو چکی ہے. واقعی کیا ایسا ہے؟ کیونکہ مجھے دیکھیں میں سیاسی ورکر ہوں جی، میرے ذہن میں جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ اسپیکولیٹو چیزیں نہیں آتی. I cannot live with speculations. I try to live with the facts جو مجھے نظر آتے ہوں، جن کو میں محسوس کرتا ہوں. میں ورکر ہوں نواز شریف کا، اور مجھے میری ایک عمر گزر گئی ہے اس کی ورکری میں. تو یہ باتیں کہ جی ہمارا فلانے سے رابطہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں 24 سال میں ان کو تار آئی ہوئے، ٹیلی گرام کوئی آئی ہو ان کو، مجھے تو کوئی نہیں آئی. خواجہ صاحب تارا توڑے کلو ہو کے اکثر گزر ہیں ماضی کی بات کریں. میں نے اپنی پوری جو ہے میں بالکل حلفیہ کہہ سکتا ہوں، پوری جو ہے اس میں سیاسی زندگی میں میاں نواز شریف گواہی دیں گے، شہباز شریف صاحب گواہی دیں گے. ایون میں چوہے نثار صاحب رخصت ہو گئے ہوئے ہیں ہماری اس سے پارٹی سے، وہ بھی گواہی. میرا کبھی جو ہے رابطہ جو ہے، ایون میں ڈیفنس منسٹر 4 سال رہا ہوں جی، تو میرا کوئی پولیٹیکل رابطہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی نہیں. اچھا ٹھیک ہے. پرسنل رابطے ہیں؟ پرسنل بالکل ہے. دے آر پارٹ آف سوسائٹی، دے آر آر بردرز، دے آر آر سسٹرز، دے آر چھوٹے ہیں بڑے ہیں،
ٹھیک. اچھا ایاز صادق صاحب گئے, پھر اگین بڑی باتیں ہوئیں کہ وہ میاں صاحب کو ایک پلان لے کر گئے, خورشید شاہ صاحب سے وہ رابطے میں ہیں کہ جی عدم اعتماد, اور میاں صاحب جو ہیں وہ فی الحال نہیں مان رہے, اب عدم اعتماد پر باتیں نہیں ہو رہی. مجھے یہ بات جو ہے نا, کیونکہ میں پھر کہوں گا کہ میں کوئی اتنا انکوزیٹیو اور اتنا کیوریس آدمی نہیں ہوں. میں جب سے ایاز واپس آیا میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں, میں نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں. اچھا. میاں صاحب کے دفتر سے باہر نکلتے ہوئے اس نے میڈیا سے بات کی تھی. میرا خیال ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں میں اس کو ہیویلی ڈسکاؤنٹ کروں گا. اچھا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ بات جو ہے یہ ہو سکتا ہے انہوں نے سجیشن دی ہو, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن کوئی بھی عدم اعتماد کی بات سلسلہ چلا تو آبویسلی آپ عدم اعتماد ہو جاتا. یہ جو جوائنٹ سیشن تھا ہمارے پاس زیادہ ووٹ تھے, پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ووٹ دینے کو تیار تھے, لیکن آخری رات میں ان کو ریسکیو کیا گیا. تو جو لوگ جن لوگوں کے آپ نام لے رہے تھے ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے, ان لوگوں کو جو ہے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمیں فون کالز آئی ہیں, ہم مجبور ہیں, ادروائز وہ سارے رابطے میں تھے ہمارے. اور دوسرا یہ ہے کہ میری کوئی لمبی چوڑی سیاست کے دن جو ہے میں آئی ووڈ لائک ٹو اسپینڈ ریسٹ آف مائی لائف ایز اے پرائیویٹ پرسن, لیکن میں ایک خواہش ضرور ہے سیاست میں, اور اس کی تکمیل چاہوں گا کہ میاں نواز شریف واپس آئے, خود وزیر اعظم بنے, یا وہ جس کو بھی جو بھی ان کی چوائس ہو وزیر اعظم بنے, and that will conclude my political career. مطلب آپ کا سیکنڈ آپشن پھر نواز شریف ہے, شہباز شریف؟ نہیں, نواز شریف تو میرا always the first option ہے. اچھا, always the first option. خواجہ صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لیں ناظرین, پھر خواجہ صاحب سے گفتگو جاری رہے. خواجہ صاحب زرداری صاحب کی سیاست کے آپ بھی قائل ہیں اور کافی آپ نے ان کی تعریفیں بھی کی ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی نئے فارمولے کی بات کر رہے ہیں, انہی فارمولوں نے ملک کو تباہ کیا, پہلے عمران کو نکالیں, ملک ہم سنبھالیں گے. معاملات ان کے تھوڑے بگڑ سے گئے ہیں وہاں پہ. دیکھیں میں زرداری صاحب کو 1993 سے جانتا ہوں, جب وہ ماحولیات کے وزیر تھے انٹرم گورنمنٹ. جی, ملک شیر مزاری صاحب کی گورنمنٹ تھی, وہ 2-3 مہینے رہی تھی. میرے ان کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات رہے ہوئے ہیں کئی سال, جب وہ پریزن میں تھے, پھر اس کے بعد امریکہ چلے گئے. میں یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں, ٹھیک ہے, سوچ کو, ان کے ٹرینڈز کو. میں نے اگلے دن کسی ٹی وی پہ یہ کہا تھا کہ وہ ضرور چاہیں گے کہ, اور جو پی ڈی ایم نے جو ان کی سندھ گورنمنٹ والے فیکٹر کو جو ہے کنسیڈر نہیں کیا, تو یہ پی ڈی ایم کی غلطی تھی. میں فرینکلی کہتا ہوں, ہو سکتا مجھے اس پہ گالیاں پڑیں سوشل میڈیا پہ, لیکن وہ پی ڈی ایم کی غلطی تھی. وہ نہیں لوز کرنا چاہتے, اور میں سمجھتا ہوں سیاسی طور پہ ان کی سوچ کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ درست تھا. رہا کہ وہ چاہتے, یہ بھی ان کی ایک ویلڈ خواہش ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دوسرے صوبوں میں بھی حصہ جو ہے نا انکریز ہو, تاکہ ایک پھر فیڈرل پارٹی کا ایک جو ہے وہ شکل اختیار کر کے پیپلز پارٹی جو ہے آئے. اچھی بات ہے, nothing wrong with that. صحیح. تو ان کی بات یہاں تک بالکل درست ہے کہ وہ چاہیں گے کہ پہلے یہ جو ہے لیٹس میک the present situation correct. یہ جو غلطی ہوئی ہے 2018 کی, پہلے اس کی کریکشن کر لیں. لیٹس جتنے بھی ہم لوگ ہیں پاور سٹرکچر کے, جو جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں, وہ یہ ریئلائز کریں کہ یہ ملک جو ہے اس قسم کے 2018 والے یا اس سے پہلے بھی الیکشن بھی آپ دیکھ لیں, ان کا متحمل نہیں ہو سکتا. ٹھیک. اداروں کو جو ہے نا وہ اپنے ایمبٹ میں اپنے جو ڈیفائنڈ رولز ہیں اس میں واپس جانا چاہیے. اور ہیونگ سیڈ دیٹ, اداروں کو ایک اجتماعی رول بھی ادا کرنا چاہیے ایز اے کولیکٹیو, ایک پالیٹی کے طور کے اوپر جو ہے اس کے کمپوننٹس کے طور کے اوپر ایک اجتماعی رول بھی ہونا چاہیے. لیکن وہ ایک دوسرے کا جو ہے راستے جو ہے نا وہ نہیں کاٹنے چاہیے جو ہے.
اگر زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے. میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کو اور تمام تر ادارے جو ہیں جس میں عدلیہ بھی ہے اور فوج بھی ہے, آپ کا میڈیا بھی ہے, میں یہ بات بار بار رپیٹ کرتا ہوں, رپیٹ کرتے کرتے بھی میں بھی تھک گیا ہوں. تو یہ اگر یہ کوئی رول ادا کرنا چاہتے ہیں, ہم اس وقت بڑے بہت زیادہ مشکل میں ہیں. I would say with lot of reluctance کہ ہمیں تھریٹس جو ہے, اکنامک تھریٹ جو ہے وہ ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے. ہماری بقا کا اس وقت جو ہے نا وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. تو ہمیں اپنے نیرو انٹرسٹ, انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ جو ہے نا وہ نہیں دیکھنے چاہیے. اس وقت پاکستان کا جو مفاد ہے وہ اگلے الیکشن میں کیا ہونا ہے, بلدیاتی انتخابات میں کیا ہونا ہے, وہ سب کچھ ہوتا رہے گا. یہ وطن آپ 50 سال دیکھ لیں نا, بنگلہ دیش کے جو ہے وہ آپ دیکھ لیں, انڈیکیٹرز دیکھ لیں اکنامک, اور اپنے دیکھ لیں. وہ باسکٹ کیس تھا, اسے ہم کہتے تھے, ہمارے جو اس وقت کے اقتدار کے لوگ تھے کہ جان چھڑاؤ ان کو جو لوگ کہتے تھے بھوکا بنگالی جو ہے کہا جاتا تھا, بھوکا بنگالی کہا جاتا تھا. ڈیروگیٹری ایک لفظ تھا جس کو آئی ووڈ ناٹ میں ریپیٹ کیا ہے, لیکن میں اس کو انڈورس نہیں کرتا. یہ لفظ ان کے لیے استعمال آج ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے, ہم بھوکے ہیں. آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک بڑی وجہ انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ کو فوقیت دینا تھا ملک پر؟ انڈیویجول اینڈ انسٹیٹیوشن. آپ دیکھیں ایوب خان صاحب جب آئے ہیں تو اپنا پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے انہوں نے انٹروین کیا. ٹھیک ہے, پولیٹیکل گورنمنٹیں آ رہی تھیں جا رہی تھیں, ایک تھی, لیکن کوئی ملک میں کوئی کیوس نہیں تھا جس کو ایوب خان صاحب نے پہلے اسکندر مرزا کے ساتھ آئے, پھر مہینے کے بعد بھی نہیں 20 دن کے بعد جو ہے انہوں نے خود ٹیک اوور کر لیا. ابھی کانفیڈنس ہے اپوزیشن جماعتوں کو, نون لیگ کو, کہ یار وہ چیز اب ختم ہو چکی ہے, وہ بیک فوٹ پہ؟ دیکھیں میری یہ بات سنیں, جو ٹرانزیکشن جوائنٹ سیشن والی تھی وہ ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ایک جوائنٹ سیشن میں 300-400 بندہ بیٹھا ہوا ہے, ان میں سے 40-50 بندے ادھر ادھر ہو رہے تھے, ان کو پھر روکا گیا کہ فی الحال ایک. لیکن جو کے پی میں ہوا ہے وہاں پہ پروونشل لیول کے اوپر جو ہے پروونشل گورنمنٹ نے ضرور گڑبڑ کی ہوگی. وہ آڈیو ہے ایک 70 کروڑ روپے میرے ڈسپوزل پہ ہے, اسپیکر صاحب چل رہی ہے, تو وہ دیٹ اماؤنٹس ٹو ریگنگ, دیٹس اماؤنٹ ٹو میل پریکٹس, وہ بالکل ہے. لیکن انسٹیٹیوشنل انٹرفیئرنس جو ہے نا وہ نہیں ہوئی, نہ کنٹونمنٹ کے الیکشن میں ہوئی ہے, نہ ان بلدیاتی اداروں میں ہوئی ہے. دس آگرز ویل, یہ ایک اچھی انڈیکیشن ہے. لیکن یہ آپ کنٹینیوٹی اس چیز کی میں دیکھتا ہوں, ہو سکتا ہے میری کوئی خوش فہمی ہو, لیکن میں دیکھتا بھی ہوں اور ساتھ امید بھی رکھتا ہوں, اور ساتھ دعا بھی کرتا ہوں کہ ہمیں سب کو جو ہے عقل آئے, اور اس ملک کو اس وقت دیکھیں بڑے بڑے لوگ ہیں, شبر زیدی صاحب کو انڈیویجول, اب تو یہ کہتے ہیں, اب حکومت والے جو یہ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو ہماری ٹیم کو تو کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. آپ حفیظ شیخ کو دیکھ لیں, شبر زیدی کو دیکھ لیں, فلاں کو دیکھ لیں, فلان کو دیکھ لیں, یہ لوگ جو ہے یہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے. ہماری ٹیم ہوتی تو ہمارا ایجنڈا امپلیمنٹ ہوتا. ٹھیک جی ناظرین, گفتگو کافی انٹرسٹنگ ہے, اور لیکن بریک بھی مجبوری ہے, تو بریک لے کے خواجہ صاحب سے یہ گفتگو جاری ہے. خواجہ صاحب, یہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت نااہل ہے, لیکن ساتھ میں پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نااہل حکومت کوٹ ان کوٹ جو اپوزیشن کہتی ہے, وہ اپوزیشن نااہل اپوزیشن کی وجہ سے 3.5 سال پورے کر پائی ہے, اور ابھی بھی خان صاحب گھر اپوزیشن نہیں بھجوائے گی, اگر وہ خود سے چلے گئے. میں آپ کی باتیں چلیں, میں اس پہ فار دی سیک آف کنکلوڈنگ دس آرگومنٹ میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں. میں اس چیز کو ایز ارلی ایز 3 years بیک میں کہتا تھا کہ یہ پہلوان اپنے بوجھ سے گرے گا, یہ چاروں شانے چت ہوگا اپنے بوجھ سے, بیکاز یہ سارے کا سارا جو ہے نا ایک ڈھکوسلے کے اوپر ایک فیک چیز پہ بلڈ اپ ہوا تھا. لیکن سر, لیکن اگر آپ ایگزسٹنشنل تھریٹس کہہ رہے ہیں, جو اکانومی اور اس کی سچویشن ہے, تو اس میں آپ ٹیک لگا کے بیٹھے انتظار کریں کہ اپنے بوجھ سے گورنمنٹ گرے گی؟ ہم دیکھیں اس دوران جو ہے پی ایم ایل این نے جو صعوبتیں سہی ہیں, جو ہم نے برداشت کی ہیں, پی ایم ایل این کی ساری کی ساری ٹاپ لیڈرشپ جو ہے جیل میں گئی, ساری کی ساری گئی ہے.
تو اگر آپ اس کو سٹرگل کا پارٹ نہیں سمجھتے تو پھر کیا ہے سٹرگل کا پارٹ جو ہے کہ ہم اپنے نظریے کی وجہ سے، اپنے بیانیے کی وجہ سے، نواز شریف کے ساتھ اس اپنے قائد کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے جیلوں میں گئے، ہمارے پر کیس بنے. کسی اور پارٹی کے اوپر جو ہے کرپشن کا کوئی کیس نہیں بنا، پیپلز پارٹی پہ چند ہوئے ہیں، کسی پہ نہیں بنا. اب دیکھیں، اب یہ لوگ دیکھ لیں، یہ جو پی ٹی آئی والے جو ہیں نا، جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں. آپ دیکھیں، میں پرسوں میں واک کر رہا تھا، میں منسٹر صاحب کا نام نہیں لوں گا، واک کر رہا تھا تو لاجز کے اندر 4 کرولا 2 ڈالے اور 1 لینڈ کروزر، ایک منسٹر کے یہ پورا کافی. خواجہ صاحب آپ خبر دے دیتے ہیں پھر منسٹر کا نام تسی نہیں لینا. دیکھیں نا، یہ اگر شو سے پہلے نام لے لیتے ہیں، شو بھی نہیں لیتے. یہ اگر آپ اس طرح انجوائے کریں پرکس جس کے آپ انٹائٹلڈ ہی نہیں ہیں، تو آپ کیا ڈیلیور کریں گے؟ ٹھیک ہے، یہ ملک جو ہے فاقہ زدہ لوگوں کا ملک ہے. لوگ بچے بیچ رہے ہیں، گردے بیچ رہے ہیں، لوگوں کے پاس دوائی، لوگ اب دوائی نہیں لا سکتے، موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت ہماری دوا ہے. اچھا خواجہ صاحب، ٹائم کم ہے، میرے پاس 2 اہم سوال رہتے ہیں. ایک تو آپ نے کہا کہ جی 25-30 لوگوں کے ساتھ ایک منسٹر صاحب نے رابطہ کیا. میں تھوڑا سا کھل کے بولتا ہوں، سلمان شہباز سے رابطہ ہوا کہ جی ہم آپ کو جوائن کرنے کے لیے جو ہیں وہ تیار ہیں. اب منسٹرز کا نام جو ہے اوپن سیکرٹ ہے، ہم سب کو پتہ ہے. انصار عباسی صاحب کا گلہ یہ ہے کہ 2018-19 میں جب یہ خبر انہوں نے دی تھی 19 میں، تو آپ نے اس کو ڈینائی کر دیا تھا ٹویٹر پہ آ کے. میں نے اپنی حد تک ڈینائی کیا تھا کہ ان میں سے کسی بندے نے میرے ذریعے نہیں اپروچ کیا. اچھا، بس آپ نے اس کو نہیں ڈینائی کیا تھا کہ رابطہ ہوا ہے؟ وہ تو میں خود کہہ رہا ہوں ٹیلی ویژن کے اوپر کہ رابطہ ہوا ہے، لیکن میرے ذریعے کسی نے رابطہ نہیں کیا، کیونکہ میں کوئی لوٹوں کے ساتھ کوئی اتنی مجھے کوئی جو ہے نا وہ. ٹھیک. اچھا میں تھوڑا سا ایک آپ کو گگلی کرانے کی کوشش کہ کل عطا تارڑ نے یہ کہا کہ جی ایک منسٹر ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے نام لیا، انہوں نے کافی کوشش کی ہے، ہاتھ پیر مارے نون لیگ میں آنے کے لیے. جواب عطا تارڑ دے گا، خواجہ آصف نہیں دے گا. نہیں، لیکن کوئی کوشش آپ کے دیکھیں، آپ مجھے جو ہے آپ بولڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اس بال کو نہیں پلے کروں گا، میں اس کو چھوڑ دوں. لفٹ کر دیے. اچھا خواجہ صاحب، مارچ سے پہلے بھی آپ نے یہ کہا کہ جی مارچ میں شاید تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن اگر عدم اعتماد کی بات ابھی نہیں ہو رہی، تبدیلی کیسے آئے گی؟ وہ آپ کا جو مارچ ہوگا اس کے ذریعے کوئی چانسز ہے تبدیلی کے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہوا ہے نا کے پی میں، جی یہ جو ہے نا یہ کیٹلسٹ بنے گا. اچھا، یہ اس کو ایکسیلریٹ کرے گا، اس ڈاؤن فال اس حکومت کا. آج پرائم منسٹر صاحب نے کیا ہے، ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا جی غلط ہمارے بندے تھے کینڈیڈیٹ، اس لیے ہم ہار گئے. نو، ہی از ایکچولی اگین لیونگ ان کیا میک بلیف ورلڈ میں جو ہے نا وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ مہنگائی جو ہے وہ مین کاز ہے، لوگوں کی بھوک جو ہے وہ مین کاز ہے، غربت مین کاز ہے ان کی جو ہے. اور جو وعدے انہوں نے کیے، کوئی آدمی، کوئی ذہی شعور عقل مند آدمی بلیو کر سکتا ہے کہ $200 ارب باہر سے آئے گا، $100 اس کے منہ پہ ماریں گے، $100 اس کے منہ پہ ڈالیں گے، 50 گھر بنائیں گے، کروڑ نوکریاں دیں گے، کچھ بھی نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو ان کو ابھی بھی دلاسا دے رہے ہیں. یہ میں نے وٹنس کیا ہوا ہے، میں نے 60s میں وٹنس کیا، 70s میں وٹنس کیا. 77 کے الیکشن میں 3 درجن لوگ ان اپوزڈ الیکٹ ہوئے تھے 77 کے الیکشن میں، اس لیے اس کے خلاف موومنٹ چلی تھی. یہ لوگ جو ہے جو گھیرا تنگ کر لیتے ہیں صاحب اقتدار لوگوں ہیں، ان کا ریالٹی کے ساتھ تعلق منقطع ہوتا ہے. اس وقت دوڑ لگی ہوئی ہے وزیر داخلہ بننے کی. اچھا، وزیر داخلہ بننے کی، مطلب شیخ صاحب اور جو فواد چودھری صاحب کی آپس میں ٹسل ہے. شیخ صاحب جو ہے ڈیلیور نہیں کر رہے، ہمیں کو بنائے اور کینڈیڈیٹ ہوں گے. اچھا خواجہ صاحب، آخری سوال، بڑا اہم سوال، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اور وہ بات کرتے ہیں لوگ، یہ ایسے لوگ جو ہے تاریخی طور پہ میں بات کر رہا ہوں، صرف پریزنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ماضی میں وہ لوگ صرف وہ بات کرتے ہیں جو حکمران کے کانوں کو اچھی لگتی ہے. اچھا، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ سنڈروم ہے اس وقت ہمارے پرائم منسٹر کا، اور اس کے ارد گرد 2 4 5 7 جو لوگ ہیں وہ یہی ان کے ساتھ. چلیں، ہو سکتا ہے آپ کی بات سن کے وہ مان لیں کہ یہ سنڈروم سے اب نکلنا ہوگا. جو نہیں ہے. اچھا، تحریک لبیک پاکستان، کیا آپ سمجھتے ہیں اگلے الیکشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ان میں ایک دفعہ پھر ہوا بھری جا رہی ہے
اور ہم نے دیکھا کہ ہر حلقے میں، اب دیکھیں پنجاب میں خالد صاحب آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے 35-40 ایسے حلقے ہیں جن کو سوئنگ سیٹس کہا جاتا ہے، 8-10 ہزار کا فرق، اور یہاں پہ ٹی ایل پی جو ہے وہ 500 پلٹ سکتی ہے. نہیں ٹی ایل پی فیکٹر ہے، بالکل میں ڈینائی نہیں کروں گا، ٹی ایل پی فیکٹر ہے، اور الیکشن کے قریب جا کے جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے یہ ایویلیویٹ کیا جا سکتا ہے. ابھی تو اس وقت فیکٹر ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے پچھلے 40 سال میں اپنے ایک نہایت امن کے اور محبت کے اور آشتی کے کمپیشن کے مذہب کو جو ہے نا اس کو متشدد بنایا ہے ہم لوگوں نے، ہم لوگوں نے. اگر پی ایم ایل این کے پاس آپشن ہو تو اتحاد کر لینا چاہیے ٹی ایل پی سے. دیکھیں یہ فیصلے جو ہے نا، یہ میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این کو جو ہے وہ اپنے بیانیے کے اوپر، اپنی پرفارمنس کے اوپر ماضی کی جو ہے، اور اپنے جو اس کے جو پچھلے 4 سال کی جو ہم نے مار کھائی ہے 3.5 سال کی، میرا خیال ہے عوام کو اس کا بہتر احساس ہے، اس بات کا بہتر احساس ہے. جی تو یہ فیصلہ تو مطلب ٹی ایل پی والا نہیں کرنا چاہیے پھر پی ایم ایل این. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے الیکشن اپنے بل بوتے کے اوپر لڑنا چاہیے. اپوزیشن کا جو اتحاد ہے آلریڈی پی ڈی ایم کی صورت میں موجود ہے، اور اگر پی ڈی ایم ایک اتحاد کی صورت میں الیکشن لڑنے کی بات کرتی ہے تو جتنی بھی 5-6-7 پارٹیاں اس میں مذہبی پارٹیاں بھی ہیں، تو وہ ایک اتحاد ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہو سکتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیانیہ جس کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں اس کو ڈیلیوٹ نہیں کرنا چاہیے، کمپرومائز اس پہ نہیں کرنا چاہیے. خواجہ محمد آصف صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سازین، خواجہ صاحب نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ جی آپ نے بولڈ کرنے کی مجھے کوشش کی لیکن میں اس کو لفٹ کر رہا ہوں. بہت سی اور سی چیزیں بھی خواجہ صاحب نے کچھ آف دا ریکارڈ شیئر کی، کچھ ہم نے ان سے کی. آئی ہوپ کہ آپ کو ان کا جو انٹرویو ہے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، پسند آیا ہوگا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.